बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं ज़फ़रुल हक मरकज़ी तालीमी बोर्ड से, और मरकज़ी तालीमी बोर्ड के इस खुसूसी पॉडकास्ट में आप सबका खैर मकदम है। आज हम तालीम के एक अहम रुख पर एक अहम शख्सियत से गुफ्तगू करने वाले हैं। क्या हमारे स्कूल बेहतर समाज बनाने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? क्या साइंटिफिक टेम्पर सिर्फ साइंस के मजमून से मुताल्लिक है या ज़िंदगी गुजारने का एक अंदाज़ है? इन और इन जैसे दूसरे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मदऊ किया है प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब को। आप न सिर्फ एक अरसे तक आला तालीम से मुताल्लिक रहे हैं, बल्कि फ़िलवक्त जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट और मरकज़ी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से मुसलसल मुख्तलिफ़ तालीमी सरगर्मियों की क़यादत कर रहे हैं। हमारी खुशनसीबी कि आज हमें उनसे गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे पॉडकास्ट में। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और हम गुफ्तगू का आगाज़ एक बुनियादी सवाल से करना चाहेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि स्कूल कौम का मुस्तकबिल होते हैं, लेकिन दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत से माशरे ऐसे हैं जहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन समाज में तकसीम पाई जाती है। आपके नज़दीक तालीम वो क्या काम कर सकती है जो सिर्फ लिटरेसी नहीं कर सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तालीम के मकसद और निज़ाम के सिलसिले में ये बहुत अहम सवाल किया है। हमें समझते हैं कि तालीम सिर्फ लिटरेसी का नाम नहीं है। लोगों को सिर्फ लिखना पढ़ना सिखा देना सिर्फ इतना मकसद नहीं है तालीम का, और न होना चाहिए। बल्कि तालीम का असल मकसद जो है वो एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान, एक ज़िम्मेदार शहरी और ज़िम्मेदार इंसान बनाना, एक आला अखलाक वाला इंसान बनाना जो समाज के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए मुफीद हो और उसकी भलाई के लिए काम करता हो। तो सिर्फ लिटरेसी जो है वो तालीम का एक बहुत छोटा हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि और ख़ुद इस्लाम में जो तालीम का तस्वुर है वो सिर्फ तालीम नहीं है, बल्कि तालीम और तरबियत है कि शख्सियत को कैसे बनाया जाए। चूँकि हमारे स्कूल, तालीमी इदारे हमारे मुस्तक़बिल को बनाने वाले हैं, यानी इन इदारों में जो स्टूडेंट्स, जो तलबा तालिबात पढ़ेंगे वही हमारे समाज और मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे, मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ वो संभालेंगे। तो इन स्कूलों की बुनियाद ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ आप उनको लिटरेसी के साथ साथ सब्जेक्ट्स भी सिखाएं, लेकिन उसके साथ साथ एक पूरा निज़ाम ऐसा हो कि एक अच्छी शख्सियत परवान चढ़े, एक बैलेंस शख्सियत, एक मुतवाज़िन शख्सियत, और उसमें वो खूबियाँ पैदा हों कि वो जिस मैदान में भी जाए वहाँ वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभा सके। ये बहुत अहम नुक्ता है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। इससे मिलता जुलता मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि स्कूलों का मकसद एक कामयाब प्रोफेशनल बनाना होना चाहिए या एक ज़िम्मेदार शहरी? अगर आपको इन दोनों में से एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? देखिए, तालीम का मकसद सिर्फ इतना सा नहीं है कि हम लिटरेट कर दें लोगों को या कुछ स्किल सिखा दें। स्किल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी फ़र्द का स्किल सीखना, एक महारत हासिल करना, एक्सपर्टीज़ हासिल करना और उसके ज़रिए से मुल्क की, कौम की, मिल्लत की खिदमत अंजाम देना मुख्तलिफ़ मैदानों में, तो स्किल और प्रोफेशन का सीखना बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो तालीम अधूरी होगी अगर आप सिर्फ उसको प्रोफेशनल और स्किल तक महदूद रखें, और अगर उसके साथ आप उसको एक ज़िम्मेदार शहरी बनाने की तरफ मुतवज्जे नहीं हैं, और एक ज़िम्मेदार फ़र्द, एक बाअखलाक फ़र्द जिसमें इंटीग्रिटी हो, जिसमें सच्चाई हो और जिसमें क्लैरिटी हो, और जो एक अच्छी और मुतवाज़िन
زندگی جو ہے وہ بسر کرتا ہو اور سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرے. تو ایسی متوازن شخصیت کو تیار کرنا جس میں پروفیشن اور ذمہ دار شہری کی حیثیت میں ان کو ڈیولپ کیا جائے. اور اس میں کوئی آپشن میں سمجھتا ہوں کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ یہ ہو یا یہ ہو، دونوں کا ہونا ضروری ہے. لیکن پروفیشن بھی ہو آج کے حالات کے مطابق جو ضروریات ہیں، اور دوسرا جو بنیادی ہے وہ یہ کہ وہ ایک اچھا انسان بنے، ذمہ دار شہری بنے اور کنٹریبیوٹ کرے وہ اپنے سوسائٹی کے لیے. یہ ہونا چاہیے. تو سلیم صاحب، بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ سوشل ہارمنی، سماجی ہم آہنگی پیدا کرنا یا تو خاندان کی ذمہ داری ہے یا مذہبی اداروں کی ذمہ داری ہے، اسکول کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا ہم اسکول سے اس کی صلاحیت سے زیادہ توقع تو نہیں وابستہ کر رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اور ہمارا ملک ایک تکثیری سماج کا ملک ہے. یہاں تنوع پایا جاتا ہے، ڈائیورسٹیز ہیں یہاں، اور بہت ساری ڈائیورسٹیز ہیں یہاں. فیتھ کی ڈائیورسٹیز ہیں، مذہبی، لنگول ڈائیورسٹیز ہیں، کلچرل ہیں. تو ہمارا یہ ملک جو ہے وہ بہت ڈائیورس ملک ہے، اور اس میں اس ڈائیورسٹی کو ایک بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور بلکہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور لوگوں کی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو ریسپیکٹ ملنا چاہیے اور ان کو پروٹیکشن بھی ملنا چاہیے. اور لوگ ان ڈائیورسٹیز کو تسلیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ریسپیکٹ اور ایک دوسرے کا سمان کرنا سیکھیں. ایسی شخصیت ہم بنانا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کا اسکول میں جب تک ماحول نہیں ہوگا، اور ہمارے جو اور تعلیمی ادارے ہیں ان میں وہ چیز نہیں سکھائی جائے گی، یا ایسا ماحول نہیں بنایا جائے گا کہ آپ ڈائیورسٹیز کو رسپیکٹ کریں اور ڈائیورسٹیز کو تسلیم بھی کریں. اور کوئی طبقہ چاہے وہ کتنا اس کی تعداد زیادہ ہو تو وہ اپنی باتوں کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش نہ کرے. ایسا ماحول اس ملک میں بننا چاہیے، اور تعلیمی اداروں میں اس ماحول کو بنانے کی ذمہ داری ہمارے تعلیمی نظام کی ہے. اور گھروں میں بھی پھر اس کا ایک سپورٹ سسٹم تو ہونا ہی چاہیے کہ گھروں میں بھی ماں باپ بھی بچوں کو اسی طرح سکھائیں کہ بھئی ایک شخص الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، اور ان سے اور ہم اپنی مذہب پر رہتے ہوئے دوسروں کا احترام کریں. ہم اپنے مذہب کو مانتے ہوئے، اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کا احترام کریں. ضروری نہیں کہ ہم ان کے مذہب یا آئیڈیالوجی کو ٹھیک بھی سمجھیں، لیکن اس کا احترام کریں کہ ہر ایک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی پسند سے اپنا مذہب اور اپنی آئیڈیالوجی کو چنے. تو بھارت جو ہمارا ملک ہے بہت تکثیری اور پلورل سوسائٹی ہے، ڈائیورسٹیز ہیں یہاں، ووھتائیں ہیں. تو اس میں ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں اس پہلو کو بہت پرومیننٹلی اسکول اور کالجز میں ہم کو کریکولم میں بھی لانا چاہیے، اور ہم کو ایک اس کا ایٹماسفیئر بھی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. یعنی یہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے، بالکل، خاندان کی بھی، مذہبی اداروں کی بھی، اور اسکولوں کی بھی. جی جی جی. تو جب ہم کانسٹیٹیوشنل ویلیوز پہ آتے ہیں تو آپ کے خیال میں کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھا دینا کافی ہے، یا اس کو انسٹیٹیوشنز کے ماحول میں بھی کم الائیو کرنا چاہیے، زندہ دکھنا چاہیے؟ بالکل. دیکھیے، ہمارا جیسا ابھی میں نے پچھلے سوال کے جواب میں آپ سے عرض کیا کہ ہمارا ملک ایک تکثیری سماج ہے، اور اسی لیے جو ہمارا دستور بنا ہے، آئین بنا ہے، کنسٹیٹیوشن، اس میں اس بات کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے کہ سب کو برابری کا درجہ حاصل ہو. 4 بنیادی ویلیوز ہمارے کنسٹیٹیوشن میں، اس کے پریمبل میں ہے وہ مینشن کی گئی ہے.
اور اس میں سے ایک ہے ایکویلٹی، سب کے لیے برابری، مساوات، کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ امتیازی سلوک نہیں ہوگا، بھید بھاؤ نہیں ہوگا، ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا، سب کو ایکول اپورچونیٹیز ملیں گے۔ دوسری جو ویلیو ہماری ہے وہ ہے لبرٹی اینڈ فریڈم، کہ ہر شخص کو اپنی فیتھ کا، اپنے آئیڈیاز کا اڈاپٹ کرنے یا اس کو ایکسپریس کرنے کا کہ پورا حق ہے، اور اس کی پوری فریڈم ہر ایک کو ملنی چاہیے۔ وہ جس آئیڈیالوجی کو، جس فیتھ کو، جس مذہب کو وہ ٹھیک سمجھتا ہے، اپنے لیے مناسب سمجھتا ہے، اس کو اڈاپٹ کرے اور اس پر عمل کرے، اور اس کی تبلیغ اور اشاعت تک کی بات ہمارے کنسٹیٹیوشن میں کہی گئی ہے۔ تیسری جو ویلیو ہے وہ جسٹس کی ہے، کہ سب کے ساتھ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اور چوتھی جو ویلیو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے اور زیادہ اہم ہے، جس کا ذکر پریمبل میں ہوا ہے، وہ ہے فریٹرنیٹی، آپسی محبت، آپسی بھائی چارہ اور میوچول ٹرسٹ۔ تو یہ جو ویلیوز رکھی گئی ہیں ہمارے کنسٹیٹیوشن میں، وہ ہمارے ملک کی ڈائیورسٹی اور ہمارے ملک کی جو ایک کمپوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس کو صرف ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ماحول ملک میں اور تعلیمی اداروں میں بنایا جانا چاہیے، اسٹوڈنٹس کے درمیان، فیکلٹی کے درمیان۔ کوئی چیز جو ہے وہ تھوپی نہیں جانی چاہیے، کسی خاص آئیڈیا کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش نہ ہو، اور خاص طور سے ایک فورسڈ یونیفارمٹی لانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل یونٹی کو لوگ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ یونیفارم ہو جائیں، تو یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے ہمارے ملک میں۔ تو لوگوں کو ایک جیسا بنانے کی کوشش کرنا، اور ایک ہی کلچر کو لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کرنا، اور دوسروں سے یہ توقع کرنا کہ وہ بھی اس کو مانیں، یہ ہمارے دستور کی، آئین کی جو اسپرٹ ہے اس کے خلاف ہے۔ تو ہمارے تعلیمی اداروں کو، اسکول اور کالجز کو اپنے کریکولم کے ساتھ ساتھ جو پورا سسٹم ہے، ماحول ہے، اس میں بھی اس کو لاگو کرنا چاہیے، اور ایگزامپل اس میں نمونے نظر آنے چاہیے۔ ہمارے پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کی لائف جو ہے لوگوں کے سامنے رہتی ہے، اس میں وہ چیزیں، وہ ویلیوز جھلکنی چاہیے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کا جہاں تک تعلق ہے۔ تو ڈائیورسٹی کی آپ نے بات کی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، چاہے اسکول ہوں چاہے کالجز ہوں، تو اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ وودھتا میں ایکتا ہے، اور ہم سب ڈائیورس ہونے کے بعد بھی ایک ہیں۔ 15 اگست 26 جنوری کو اس طرح کی تقریبات بھی منعقد ہوتی ہیں، لیکن عام زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ طلبہ ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہی رہتے ہیں۔ تو کیا ایسے سسٹم کو ہم ایک کامیاب سسٹم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، طلبہ میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ وہاں کے ماحول میں، وہاں کا ایڈمنسٹریشن اور وہاں کی جو پوری پالیسی ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کا اثر طلبہ پہ بھی پڑتا ہے۔ طلبہ تو ایک خالی کاغذ کی طرح ہے، اسے آپ جیسا آپ بنانا چاہیں گے ویسا وہ بنیں گے۔ اگر آپ ان کو ایک دوسرے سے الگ رہنا سکھائیں گے تو وہ اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہوں گی۔ تو ان تعلیمی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سمویدھان کی، ہمارے کنسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان ویلیوز کو طلباء کی، طالبات کی جو شخصیت ہے اس میں اس کو انکلکیٹ کرنے کی، اس میں ڈھالنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ رائٹ، یعنی ایک پلورل سوسائٹی میں اسکولوں کا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو میوچول رسپیکٹ سکھائیں۔ جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو طلبہ برادری ہے ہماری، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جب تعلیمی اداروں میں آتے ہیں تو مختلف شناختوں کے ساتھ آتے ہیں، کسی ریلیجن کے ہوتے ہیں، کسی کاسٹ کے ہوتے ہیں، کلچر فالو کر رہے ہوتے ہیں۔
تو جب وہ تعلیمی اداروں میں چلے جاتے ہیں تو تعلیمی اداروں کو اس ڈائیورسٹی کو جی یونیفارم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے یا اس ڈائیورسٹی کو ہی سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ ڈائیورسٹی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور لوگوں پر کوئی چیز تھوپی نہیں جانی چاہیے، اور سب کو رسپیکٹ ملنا چاہیے۔ یہ یعنی آپ کوئی چیز یونیفارمٹی کی آڑ میں، یونیفارمٹی لانے کے لیے آپ اس بنیادی جو فاؤنڈیشن ہے ہمارے کنسٹیٹیوشن کی کہ ایک فریڈم اور لبرٹی سب کو ہو اور سب ایکول سمجھے جائے، اس کو چوٹ نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہاں، کوئی اپنی مرضی سے کوئی ایک آئیڈیا کو چھوڑ کر دوسرا آئیڈیا اپنانا چاہتا ہے، یا کسی سے کنونس ہوتا ہے، یا کسی کی مخالفت کرتا ہے، یہ آزادی پوری ملنی چاہیے۔ اس میں کوئی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پورے ریسپیکٹ کے ساتھ ڈس ایگری کریں اور کسی چیز کو اڈاپٹ کریں، اس کی آزادی سب کو رہنی چاہیے۔ کسی کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پر کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف تھوپی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ایک خاص قسم کا کلچر ڈومینیٹ کرنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ اس ملک کی پہچان ایک خاص کلچر کے طور پر آنی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آڑ میں جو کچھ آج کل کیا جا رہا ہے وہ ہماری دستور کی جو بنیادیں ہیں اس کو چوٹ پہنچانے والا ہے کہ آپ ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر ترجیح دیں، دوسروں سے صرف یہ کہیں کہ آپ بھی یہاں رہ سکتے ہیں، آپ کو بھی اجازت ہے، لیکن یہاں چونکہ اکثریت اس مذہب کے ماننے والوں کی ہے، اس لیے تعلیمی اداروں میں جو کلچرل جو تقریبات ہوں گی اس میں ایک مذہب کی تقریبات جو ہیں وہ کی جائیں اور دوسروں کو اس میں شریک ہونے پر مجبور کیا جائے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس ملک کی جو ہماری ڈائیورسٹی کی بنیادیں ہیں اس کو کمزور کرنے والا ہے، اور اس سے یونٹی پیدا نہیں ہوگی۔ آپ یونیفارمٹی پیدا کرنے کی ایک فورسڈ یونیفارمٹی پیدا کرنے کے لیے آپ ملک کی یونٹی کو اور ملک کی جو ایکتا ہے اس کو آپ کمزور کر رہے ہیں۔ تو سلیم صاحب، حب الوطنی، پیٹریوٹزم اور کریٹیکل تھنکنگ، کیا یہ ایک ہی کلاس میں ایک ساتھ پروان چڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ دیکھیے، ملک سے، وطن سے محبت یہ ایک فطری چیز ہے، اور وہ صرف نعروں میں نہیں ہونی چاہیے، سلوگنز میں نہیں رہنی چاہیے، سمبولک نہیں ہونی چاہیے۔ ملک سے محبت کے معنی ہیں کہ آپ اس ملک کی ترقی کے لیے، آپ اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے، سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے، یہاں عدل اور انصاف کو پروان چڑھانے کے لیے، یہاں ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے، یہاں جو دبے کچلے لوگ ہیں ان کو ان کا حق دلوانے کے لیے کوشش کریں۔ یہ حب الوطنی ہے، یہ وطن سے محبت ہے۔ اب بعض لوگ وطن سے محبت کو چند نعروں میں اور چند کچھ گانوں میں اور کچھ سلوگنز تک محدود کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ایسا نہ کرے وہ ملک سے محبت نہیں کرتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سمبولک چیزیں ہیں، کوئی کرنا چاہے کرے، اور جو جس کو ٹھیک نہیں لگتا وہ نہ کرے، لیکن اصل محبت جو ہے وہ یہ ہے۔ دوسری بات جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کی، کہ آپ سماج میں اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس پر سوال اٹھائیں۔ حکومت اگر غلط کچھ کر رہی ہے اور ملک کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اس سے، تو عوام جو ہے وہ اس پر روک ٹوک کرے اور اس غلط چیز کی طرف نشاندہی کرے، اس پر تنقید اور کرٹیسزم ہونا چاہیے، تاکہ ایک کوئی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ یہ ملک کہاں جائے گا۔ تو حکومت کا جو نظام ہے، اگر وہاں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کو غلط رخ پر لے جانا چاہتے ہیں، تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کرٹیسائز کرے، روک ٹوک کرے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسا ماحول ملک میں بننا چاہیے کہ کرٹیسزم کو دبانا نہیں چاہیے، بلکہ کرٹیسزم کو انکریج کرنا چاہیے، تاکہ آپ
جہاں کمیاں نظر آ رہی ہیں اس کو آپ بہتر کریں. تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. آپ وطن سے محبت کے نتیجے میں ہی کرٹیسائز کر رہے ہیں، بلکہ اس کا تقاضا ہے کہ آپ کرٹیسائز کریں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ملک اور سماج وہ غلط رخ پر نہ جائے، اسی لیے وہ کرٹیسزم بھی ضروری ہے. تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں سائنٹیفک ٹیمپر پر زور دیا گیا ہے. جی جی. ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی بھی سائنٹیفک ٹیمپر کی بات کرتی ہے، لیکن عام طور پہ خیال یہ ہے کہ سائنٹیفک ٹیمپر مطلب لیب میں جا کے کچھ ایکسپریمنٹ کر لینا، یعنی سائنس تک محدود کر دیا گیا ہے اس کو. آپ کی نظر میں سائنٹیفک ٹیمپر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، سائنٹیفک ٹیمپر ایک الگ چیز ہے. سائنس کا سبجیکٹ پڑھنے کے باوجود لوگوں میں سائنٹیفک ٹیمپر پیدا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. سائنس کے سبجیکٹ کو آپ کچھ چیزیں میمورائز کر لیں، یاد کر لیں، فارمولا رٹ لیں، وہ مطلوب نہیں ہے. سائنٹیفک ٹیمپر کا مطلب یہ ہے، اور وہ انسان کی بیسک نیچر ہے اصل میں. اور اسلام جو لوگوں میں ٹیمپر بنانا چاہتا ہے وہ سائنٹیفک ہی ٹیمپر ہے ایک طرح سے. جو اسلامک ٹیمپر اس کو آپ کہیں گے، ٹیمپرامنٹ، سوال کرنے کی عادت، سوال کرنے کو انکریج کرنا چاہیے. کیوریوسٹی جو ہے نا وہ سماج میں رہنی چاہیے. جس طرح ایک چھوٹا بچہ بہت زیادہ کیوریس ہوتا ہے اور جو بھی نئی چیز دیکھتا ہے وہ فوراً اس کو سوال کرتا ہے، اگر سوال کرنے کی ایج میں ہے تو، یا پھر وہ اس کو کچھ نہ کچھ وہ جاننے چاہتا ہے. تو نالج کے لیے، ایوولوشن کے لیے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے، اس پوری کائنات کو سمجھنے کے لیے، انسانی سماج کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوال پوچھنے کا مزاج، کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے پھر جوابات تلاش کرنے کا ایک ٹیمپرامنٹ پیدا ہونا چاہیے. ہر چیز کو آنکھ بند کر کے مان لینا یہ مناسب نہیں ہے. اور قرآن میں بار بار آپ اسلامک سسٹم آف نالج کی بات کریں تو قرآن بار بار جو ہے لوگوں سے یہی کہتا ہے کہ آپ غور نہیں کرتے، آپ سوچتے نہیں. یہ تارے، یہ سورج اور یہ زمین اور آسمان، یہ سمندر، یہ جس طرح بنے ہیں اور یہ جس قانون میں چل رہے ہیں، اس کو آفاق میں اور انفس میں، باہر کی دنیا میں اور اپنے اندر کی دنیا پر انسان غور کرے. تو یہ جتنی ترقی ہوئی ہے دنیا میں، انسان جو ڈیولپ ہوا ہے اور انسانی جو ثقافت جو آگے بڑھی ہے اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جو ہوئے ہیں، وہ اسی کیوریسٹی کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو یہ بیسک نیڈ ہے اور یہ انسان کی ایک فطری بات ہے. اس فطرت کو دبانا نہیں چاہیے. کیوریسٹی جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے اور سوال پوچھنا یہ انسان کی فطرت ہے. تو اس لیے ایک ایسا ٹیمپرامنٹ، ایک ایسا مزاج بنانا چاہیے کہ لوگ کتابوں کے غلام نہ بنیں، بلکہ فکر اور سوچ، کتابیں صرف ایک سہارا بنے اور کتابیں صرف ایک سپورٹ کے طور پر ہو. لیکن اصل جو انسان سیکھتا ہے وہ سوچنے سے، سوال کرنے سے، اور جتنا بہتر آپ سوال کر پائیں گے، کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اتنا اچھا جواب اور نئی چیز آپ سیکھنے کو ملیں گے. تو بیسیکلی تو میں تو ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں نے سبجیکٹ پڑھایا ہے. تو ہم لوگوں کو کتابوں سے ان کو آزاد کرانا چاہیے. کتابیں سپورٹ ہے آپ کا، لیکن کتابوں تک آپ محدود نہ رہیں، کتابوں سے باہر سوچیں. اور کتابیں صرف آپ کو سوچنے کے لیے اشارے دیتی ہے، لیکن اصل جو سیکھنا ہے اور نالج ہے وہ آپ کتنے سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے اور کتنے اچھے سوال کر پاتے ہیں. تو بیسیکلی یہی ہے کہ جو جتنا اچھا سوال کر سکتا ہے تو اس کے جواب تلاش کرنے میں اتنا زیادہ وہ سیکھ پائے گا. تو یہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور آج کل ہمارے ملک میں مورل ایجوکیشن کے نام پر اور کچھ اور چیزوں کے نام پر ہم دیکھ رہے ہیں نیو ایجوکیشن پالیسی میں بھی کچھ چیزیں ایسی لائی گئی ہیں جو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو چوٹ پہنچاتی ہیں. کہ کچھ چیزوں کو، کچھ روایات کو
صرف اس لیے مان لیا جائے کہ وہ کبھی رہی ہوں گی یا تھی بھی یا نہیں تھی، وہ بھی اوتھینٹک نہیں ہے، اس پر بھی آپ سوال نہیں کر سکتے. تو یہ جو چیز ہے کہ ایسی چیزوں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو ایک آزادانہ سوچ پیدا کرنے چاہیے طلباء میں، اور اسلام بھی اسی کی، ٹھیک ہے اسلام کچھ چیزوں کو، لیکن ایمان جو ہے اسلام میں جو ایمان کی بات کہی گئی ہے کہ آپ اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان لائیں، وہ بھی آنکھ بند کر کے ایمان نہیں لانا ہے، بلکہ ایمان لانے سے پہلے آپ کو سوال کرنا ہے، سوچنا ہے، جاننا ہے. اس کے بعد اگر آپ اس پر ایمان لائیں گے تب وہ ایمان پختہ ہوگا. ہاں، ایمان لانے کے بعد پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہ سمجھ میں آئے تو بھی اس کو ماننا ہے، لیکن ایمان لانا اپنے آپ میں وہ بھی ایک سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ اس کائنات کا خدا ہے کہ نہیں ہے تو ایک ہے، ایک سے زیادہ ہے. یہ جب سوال کرے گا انسان تو وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا اور پھر ایمان لائے گا کہ وہی ایک خدا ہے اس کائنات کا. اور پھر ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے، رسولوں کا آنا ہے، جنت اور جہنم ہے، ایک دوسری دنیا جو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اس پر ایمان لانے کے لیے بھی وہی سائنٹیفک انداز میں آپ سوچ کر جب آپ غور و فکر کریں گے تب آپ اس تک پہنچیں گے. تو اسلام تو اسی ٹیمپرامنٹ کو آگے بڑھاتا ہے. اسلامک ٹیمپرامنٹ از بیسیکلی اے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ. رائٹ. تو ناظرین، نہ صرف آؤٹ آف باکس سوچنا ہے بلکہ آؤٹ آف دا بک بھی ہمیں سوچنا ہے. کافی دلچسپ چیزیں آپ نے شیئر کی سلیم صاحب، اور مجھے اس پر ایک سوال ذہن میں آیا کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کا تعلیم کو لے کے نقطۂ نظر کیا ہے؟ جی، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی اس بات کو عرض کیا کہ اسلام وہ اللہ کی طرف سے ایک ڈیوائن گائیڈنس ہے جو نبیوں پیغمبروں کے ذریعے دی گئی، اور اس کی بنیاد پر ایک پورا سسٹم ہے، اور انسان کی ہر زندگی کے ہر پہلو میں وہ چاہتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کے احکام کو ماننا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا جو اس کا حکم ہے. تو اسلام ایک ایسی شخصیت بنانا چاہتا ہے تعلیم کے ذریعے سے. اسلام کا جو تعلیم کا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف لکھنا پڑھنا سکھانا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے. اسکل سکھانا یا مہارت پیدا کرنا کسی کام میں وہ بھی ضروری ہے، لیکن ان سب سے زیادہ ایک اچھا انسان بنانا. اور اسلام کہتا ہے کہ ایک اچھا انسان تب بن سکتا ہے وہ جب وہ ان حقائق کو مانے جو حقائق ہیں اس دنیا کے، کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور اس نے ہم کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور وہ ہم سے کچھ یہاں پر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں بحیثیت خلیفہ کہ ہم اس کائنات کو، اس دنیا کو ڈیولپ کریں، اس کو راحت کا ایک کی جگہ بنائیں، اور پھر ایک انسانی سماج ایسا بنے جس میں عدل ہو، انصاف ہو، برابری ہو، ہیومن ڈگنیٹی ہو. یہ جو ویلیوز ہیں اسلام کی، وہ یہ تب ممکن ہے، اور انسان مادی ترقی بھی کرے، انسان خوشحالی بھی ہو، کیونکہ ساری جو نعمتیں ہیں وہ انسان کے لیے ہی بنی ہیں. لیکن اس میں ایک جن لوگوں کے پاس کم ریسورسز ہیں یا جن کے پاس بہت محدود ذرائع ہیں زندگی بتانے کے، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہو. جو مالدار لوگ ہیں ان کی مینٹلٹی کیسی ہو، جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کا لیے کیا ہو. تو ایک ایسا سماج جس میں انسان ایک اچھا انسان بنانا، یعنی اسلام یہی چاہتا ہے کہ ایک اچھا انسان جو متوازن بھی ہو، جس میں ہر چیز میں ایک توازن ہو، اور ایک ایسا انسان جو اپنی اس زمین پر اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا خلیفہ اور وائس جرنٹ ہونے کی حیثیت میں
وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں ادا کرنے کے لائق بن سکے. تو اسی لیے انبیاء کرام کی آمد کا جو مقصد بتایا گیا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں قرآن کی آیات سناتا ہے، وہ تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی تمہیں پاک صاف کرتا ہے اور تمہیں جو ہے وہ تمہارے اخلاق کی تعمیر کرتا ہے. تو ایک ایسا انسان جو ایک با اخلاق ہو اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا اس میں صلاحیت پیدا ہو، ایسا متوازن انسان بنانا وہ اسلام کی تعلیم کے نقطہ نظر ہے. اس کا تعلق مسلم کمیونٹی سے صرف نہیں ہے، وہ اسلام جو ہے وہ سب کے لیے آیا ہے. جب آپ اس کو اسلامک کہتے ہیں تو اس کے معنی کمیونٹی کا تعلیمی نظام نہیں ہے، بلکہ اس پوری کائنات میں سارے انسانوں کے لیے وہی سسٹم جو ہمارے رب نے بنایا ہے اس پر آپ عمل کریں گے تو ایک متوازن شخصیت بنے گی. تو تعلیم کے ساتھ تربیت اور تزکیہ یہ بہت اہم ہے. آپ نے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ممالک ہیں جو تعلیمی اعتبار سے بہت آگے ہیں، سائنٹیفک اعتبار سے بہت آگے ہیں، لیکن وہیں پر اس سائنس کا استعمال انسانوں کی تباہی کے لیے کیا جا رہا ہے. یعنی آپ نیوکلیئر بامبس بنا رہے ہیں، آپ ایسے ہتھیار بنا رہے ہیں جو دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کیا آپ نے، لیکن اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں، آپ خدا سے ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ بااخلاق نہیں ہیں، تو یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے انسانیت کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنے گی. امریکہ اور یورپ سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہو سکتا ہے ایجوکیشن کے معاملے میں؟ آج بھی دنیا میں وہ آگے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جاپان کو تباہ کرنے کا کام کس نے کیا؟ 1945 میں، آج اتفاق سے 6 اگست ہے، 6 اگست کو ہیروشیما پر نیوکلیئر بم گرایا گیا، پھر 9 اگست کو ناگاساکی پر نیوکلیئر بم گرایا گیا، اور آپ دیکھیں کہ ان 2 بمس نے پورے جاپان کو ہلا دیا اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بھاپ بن کر ختم ہو گئی ایک طرح سے، اور صدیوں تک، برسوں تک جو ہے اس کے اثرات آنے والی نسلوں میں ہیں. تو صرف سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کافی نہیں ہے، ایک ذمہ دار انسان بننا کہ وہ اس ڈیولپمنٹ کا، اس سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کا، اس ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کا استعمال انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانی سماج کو بہتر بنانے کے لیے کرے، نہ کہ انسان کو تباہ کرنے کے لیے کرے. تو یہ صلاحیت پیدا کرنا اگر یہ تعلیم کا حصہ نہیں ہوگا تو پھر یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ فائدے سے زیادہ نقصان پہنچانے والے بھی بن سکتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے. اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ ایک ذمہ دار انسان بنانا، اور ذمہ دار انسان سے مراد ایک ایسا شخص، ایسا انسان جو خدا کو مانتا بھی ہو، خدا کے احکام پر عمل کرتا ہو، یعنی فطرت کے مطابق ایک متوازن شخصیت. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بنایا ہے اس سے بہتر گائیڈنس کون دے سکتا ہے ہم کو کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے اس زمین پر. تو یہ اسلام کا جو تعلیم کا پورا تصور ہے، اس میں اخلاقیات اور اس میں ایک ذمہ دار انسان جو اپنی ذمہ داریوں کو، ہر طرح کی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں ادا کر سکے، ایسا انسان بنانا، اور جو عدل اور انصاف کو قائم کرنے کا ذریعہ بنے اس زمین پر. جی. تو آپ کی گفتگو سننے کے بعد یہ احساس ہوا کہ عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے کہ جہاں سے بدھی بند ہوتی ہے وہیں سے مذہب شروع ہوتا ہے، یعنی جب آپ مذہب میں جاتے ہیں تو آپ عقل استعمال نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی گفتگو سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سائنٹیفک ٹیمپر اور ریلیجیوسٹی ساتھ ساتھ نہ صرف کو ایگزسٹ کرتی ہیں بلکہ ریلیجن اس کو فروغ بھی دیتا ہے، اس کو آگے لے کے جاتا ہے. یہ ایک نیا پرسپیکٹو تھا اور اس کو شیئر کرنے کے لیے بہت شکریہ. دیکھیے اس میں ایک پہلو اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے مذہب کے نام پر ایسے تہمات اور ایسی روایات
اور ایسے illogical اور irrational چیزوں کو عام کر دیا ہے، جس سے لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ مذہب جو ہے وہ انسان کو ایک دم اندھا بنا دیتا ہے، مذہب انسان کی سوچنے کی طاقت کو. تو کچھ لوگوں نے مذہب کے نام پر جو اس طرح کی چیزیں رائج کر دی ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو لایا ہے، انہی کو درست کرنے کے لیے انبیاء کرام آتے رہے، اور کہ یہ انسان کو ان تمام چیزوں سے آزاد ہو کر ایک جیسا انسان اللہ نے بنایا ہے اور جس مقصد کے لیے انسان کو یہاں بھیجا ہے اس پر وہ سائنٹیفکلی سوال کرے، سوچے، اور وہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کر اختیار کرے. یہ تو سلیم صاحب، ایک سماج کے لیے زیادہ نقصان دہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جہالت یا پریجوڈس، تعصب؟ دیکھیے دونوں نقصان دہ ہیں. اور جہالت کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان پڑھ ہے تو وہ جاہل ہے. اسلام میں جہالت صرف ان پڑھ ہونا نہیں ہے، الٹریٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن جاہل نہیں کہہ سکتے. ایک آدمی سمجھدار ہو سکتا ہے، ایک آدمی اچھے فیصلے کرتا ہے، دوسروں کا رسپیکٹ کرتا ہے، اچھا اخلاق ہے، تو وہ اس پڑھے لکھے آدمی سے زیادہ بہتر ہے جو پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہے، ایروگینٹ ہے، سماج کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ہے. تو لٹریٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے صرف ایک الٹریٹ آدمی بھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن لٹریسی ضروری ہے. تعلیم کے ذریعے سے اور پڑھائی کے ذریعے سے انسان ایوولو ہوتا ہے. تو اس لیے جہالت بھی نقصان دہ ہے. جہالت الٹریسی کا نام نہیں ہے. جی. ہاں، جہالت جو ہے وہ اگنورنس، آدمی جو ہے وہ صحیح چیز نہیں جانتا، حق سے دور ہے، سچائی سے دور ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہے. تعصب بھی نقصان دہ ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے کسی سے نفرت کرنے لگیں، یا بغیر کسی وجہ کے آپ ایک چیز کو ریجیکٹ کر دیں، یا بغیر کسی وجہ کے کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. یہ سب تعصب کا ایک حصہ ہے. تو اس تعصب سے الگ ہو کر آدمی کو ایک ریشنل انداز میں جو ہے وہ سوچ کر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے، تبھی وہ اس پہ جمع بھی رہ سکتا ہے. آج بہت سارے لوگ مذہبی اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، لیکن وہ مذہب پر پریکٹس نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے. یعنی اپنے آپ کو کسی خاص مذہب سے متعلق بتاتے ہیں، لیکن وہ اس مذہب کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے. اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے وہ مذہب سوچ سمجھ کر کنونس ہو کر اڈاپٹ نہیں کیا ہے. وہ ایک ماحول کے دباؤ میں یا سوشل امپیکٹ سے یا جس سماج میں آپ پیدا ہوئے اس سے اسلام اس کی تائید نہیں کرتا. آپ کسی سماج میں پیدا ہوں، لیکن آپ اپنے آپ سے جو ہے سوچ کر آپ شعوری طور پر اس فیتھ کو اڈاپٹ کریں، اور ایک سوال کر کے اور انالائز کر کے اور اچھی طرح جانچ پرکھ کر پھر اڈاپٹ کریں گے تو آپ اس پر مضبوط رہیں گے، اور تبھی آپ اس پر پریکٹیکلی آپ عمل کریں گے. تو آج پوری دنیا کے لوگوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، مذہب، بہت سے مذہب کے ماننے والوں کی، جن کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ پریکٹسنگ نہیں ہیں. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے مذہب کو سوچ سمجھ کر شعوری طور پر انالائز کر کے اور ایک فیصلہ کر کے انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ان کی زندگی میں کسی وجہ سے آ گیا ہے. تو اسلام جو ہے وہ ایک شعوری طور پر کسی راستے کو اپنانے کو ترجیح دیتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے اپنائے. جی. تو آخر میں بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. تھوڑا تصور کیجئے کہ ملک کے مختلف علاقوں سے سارے 15 سال کے نوجوان آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ 2047 میں یہی ملک کی قیادت کریں گے، وکست بھارت بنانے میں اپنا یوگدان دیں گے. آپ کے پاس ان کو پیغام دینے کے لیے 1 منٹ ہے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہم ان کو یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ
اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، اس کائنات پر غور کریں، اور جو کچھ ان کے سامنے موجود ہے اس کو بہت کرٹیکلی انالائز کریں، کسی دباؤ میں یا کسی بوجھ کے ذریعے سے وہ کوئی چیز اڈاپٹ نہ کریں، بلکہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر اور ایک ریشنل تھنکنگ کے ساتھ سوالات کر کے اور انالائز کر کے جو ہے وہ ایک صحیح راستہ وہ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی تعلیم پر خاص طور سے توجہ کریں، اور تعلیم کا مطلب صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہے، تعلیم کا مطلب سوچنا ہے، سوچنا سیکھنا ہے کہ آپ کس طرح اچھے سے سوچ سکتے ہیں، کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں، کتنا بڑا سوچ سکتے ہیں، اور ایک سوال کرنا سیکھیں اپنے آپ سے، اور کتنے اچھے سوال کرنے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ سیکھ پائیں گے یا کنٹریبیوٹ کر پائیں گے۔ تو میں یہی بات نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک، ہمارا ملک جو ہے یہ ایک مختلف ڈائیورسٹیز کا ملک ہے، اور اس میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہیں، اور سب کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ہے، اور سب کا سمان ہونا چاہیے۔ آپ کسی بات سے ایگری کریں یا نہ کریں یا ڈس ایگری کریں، اس کے باوجود بھی ہم کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے۔ آپ کوئی بات مانیں نہ مانیں، یہ آپ کا اور میرا دونوں کا حق ہے، لیکن ہر ایک کو ڈگنیفائڈ طور پر ٹریٹ کرنا، اور ہر ایک کو ریسپیکٹ دینا، اور اس کے خیالات سے ایگری نہ کرتے ہوئے بھی اس کو ریسپیکٹ دینا، اور اپنی بات پر مضبوطی سے عمل کرنا، اور آپس میں مل جل کر رہنے کا ایک ماحول بنانا۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ ہم اپنا اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، اور ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، اور کیا اس کائنات کا کوئی چلانے والا بنانے والا ہے، اور ہم اس دنیا میں ایک اچھا انسان بن کے کیسے رہ سکتے ہیں، اس پر توجہ کی جانی چاہیے۔ تو یہی میرا آخری پیغام ہوگا ہمارے نئی نسل کو، کہ وہ اس ملک کو، اس ملک کے مستقبل کو ایک اچھے، ہمارے ملک کی پہچان جو ہے وہ ایسے ملک کی بنے کہ جہاں امن ہے، جہاں شانتی ہے، جہاں نیائے ہے، عدل ہے، اور جہاں برابری ہے، جہاں سب کو رسپیکٹ ہے، اور جہاں خوشحالی ہے، جہاں سب مل جل کر کام کرتے ہیں، جہاں کمزور کو سہارا دیا جاتا ہے، اور جہاں طاقتور جو ہے وہ ایروگینٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ کمزور کو مدد کرتا ہے۔ تو ایک ایسا بھارت ہم بنانے کی کوشش کریں، یہی میرا پیغام ہے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اس میں یقیناً بہت سارے ایسے پوائنٹس ہوں گے جنہوں نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہوگا، سوچنے کے نئے زاویے کھولے ہوں گے۔ لہٰذا اس گفتگو کو صرف خود تک محدود مت رکھیے، بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے، تاکہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے وداع لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔